अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान नईम है। मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं माहिर अमराज़ मैदा और जिगर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान के तनाजुर में बहुत अहम है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें 1,20,00,000 अफराद हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला हैं, और ये इतनी बड़ी तादाद है कि दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे इतनी तादाद में लोग हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला हैं। और इस हेपेटाइटिस बी और सी में मुब्तला होने की वजह से जो सबसे बड़ा मसला हमें दरपेश है वो ये है कि हमारे यहाँ मरीज़ों के जिगर सिकुड़ना शुरू हो चुके हैं, और जिगर सिकुड़ने के बाद जब हमारे पास पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं वो तकरीबन आखिरी स्टेज पर होते हैं। जिगर में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलाज में वो ये है, पहले आपको बताता हूँ कि जिगर की अहमियत क्या है हमारे जिस्म में, और फिर बताऊँगा कि इसके इलाज में मसाइल कौन से हैं। जिगर की अहमियत ये है कि तकरीबन 500 के करीब फंक्शन ऐसे हैं जो हमारा जिगर जिस्म में सर अंजाम दे रहा। नंबर 2, ये तकरीबन बॉडी के हर ऑर्गन के फंक्शन में हेल्पफुल होता है। जिगर का फंक्शन समझने के लिए आप ये समझ लें कि जिगर एक उस फिल्टर के तौर पे काम करता है जो हमारे दिमाग तक और हमारे जिस्म तक जहरीले मादों को जाने से रोकता है। आप खुद सोचें कि अगर गंदे पानी के आगे जो फिल्टर है उसे ख़त्म कर दिया जाए या वो ख़राब हो जाए तो उसके शहर के अंदर जो गंदा पानी जाएगा उसके क्या क्या नुकसानात होंगे। उन नुकसानात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो सिर्फ़ एक जगह पे इफ़ेक्ट नहीं करेगा, वो तकरीबन पूरे शहर में इफ़ेक्ट करेगा। इसी तरह जिगर ख़राब होने की वजह से जो नुकसानात हैं वो तकरीबन पूरे जिस्म को होते हैं। 500 के करीब फंक्शन है, और सबसे बड़ा मसला ये है कि जिगर आपको नहीं बताता कि मुझे कोई मसला चल रहा है जब तक वो 80% के करीब ख़राब ना हो जाए। 80% जिगर जब ख़राब हो जाता है तो अलामात का आगाज़ होता है, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जब अलामात आना शुरू होती हैं उस टाइम पे इतनी देर हो चुकी होती है कि वापस जाना मोस्ट ऑफ द टाइम नामुमकिन होता है। अच्छा, जिगर का सिकुड़ने की जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, जो सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी है जिसके 1,20,00,000 मरीज़ हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जिगर का सिकुड़ना होता क्या, सिरोसिस लिवर का है क्या। लिवर का सिरोसिस है जब नॉर्मल खुलिये लिवर के शिफ्ट हो जाएं उन सख्त खुलियों में जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। सिरोसिस को अगर अंग्रेज़ी में तर्जमा किया जाए तो इससे मुराद है फाइब्रोसिस ऑफ द लिवर। चूँकि नॉर्मल खुलिये सख्त खुलियों में शिफ्ट हो गए इसलिए जिगर सख्त हो जाता है, नोड्यूलर हो जाता है और उसका फंक्शन बहुत ख़राब हो जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी के अलावा जो बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिगर सिकुड़ने की, उनमें अल्कोहल और फैटी लिवर है। दुनिया में हेपेटाइटिस बी और सी कम हो रहा है लेकिन फैटी लिवर और अल्कोहल का इस्तेमाल बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे फैटी लिवर का के जो केसेस हैं वो पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, और अमेरिका में इसकी तादाद तकरीबन 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है और इससे भी ज़्यादा हो रही है ड्यू टू पुअर लाइफस्टाइल। हमने देखा जिगर सिकुड़ गया, जिगर की अलामात आना शुरू हो गई, और हमने ये भी देखा कि जब तक 80% जिगर ख़राब नहीं हो जाता अलामात नहीं आती। और इन सब चीज़ों में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जिगर के सिकुड़ने से पहले हम देख लें कि जिगर के मसाइल कितने हो रहे हैं, और हमें कोई रिस्क फैक्टर ऐसा तो नहीं है जो जिगर को सिकुड़ने में मदद दे सकता है और जो जिगर के मसाइल हैं वो बढ़ा सकता है। तो इसलिए इसमें जो सबसे अहम बात है, जो कैचिंग पॉइंट है, वो ये है कि जिगर एक दफ़ा सिकुड़ गया तो वो ट्रीट करना नहायत मुश्किल है। इसलिए आपको उससे पहले जो मसाइल हो सकती हैं, जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके ऊपर फोकस करके उनका तदारुक करना है ताकि वो जिगर सिकुड़ने की तरफ जाए ही ना।
اس کے وجوہات میں ہیپیٹائٹس بی سی، فیٹی لیور اور الکوہل ہیں. الکوہل کا استعمال ترک کرنا ہے. فیٹی لیور ہے تو اس کا علاج کرنا ہے. اسی طرح ہیپیٹائٹس بی اور سی کا ہر پاکستانی کا ٹیسٹ کرنا ہے اور ہر پاکستانی جو اس میں مبتلا ہے اس کا علاج کرنا ہے. چونکہ پاکستان میں اس کا بہت زیادہ تناسب ہے، اس لیے پاکستان میں ہر بندے کا کرنا ہے. اور ویسے بھی جس کا ہیلتھ کیئر سسٹم کے ساتھ ایکسپوجر ہو اس کا ضرور ٹیسٹ ہونا چاہیے. اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ کیسے پتہ لگے گا جگر سکڑ گیا؟ انفارچونیٹلی جیسے کہ پہلے بتایا گیا 80% تک جب تک جگر خراب نہیں ہوتا تو علامات آنے میں بہت کم آتی ہیں. جیسے نکاہت ہے، کمزوری ہے، کوئی چیز کا اچھا نہ لگنا، کام میں دل کا نہ لگنا، ہلکی پھلکی نیند ڈسٹرب ہے، کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، بھوک تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. یہ بھی چند لوگوں میں. اچھا موسٹ آف دا ٹائم زیادہ تر لوگوں میں تو کوئی علامات ہے ہی نہیں، کوئی علامت نہیں آتی. جب جگر سکڑ جاتا ہے پھر بڑی علامت آتی ہے. جو بڑی علامت آئے گی پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر دیکھے گا تو وہ کہے گا یہ تو جگر سکڑ چکا ہے. اور بڑی علامات ہیں کون سی؟ ان میں آنکھوں کا پیلا پن ہے، ان میں غنودگی، یاداشت کی کمزوری، نیند کا پیٹرن چینج ہو جانا، خون کی الٹی آنا، پیٹ کا پھول جانا. پیٹ پھولا ہوتا ہے، پیٹ پھولے ہونے کی وجہ پانی، پیٹ میں پانی کا پڑ جانا ہے. پخانے کے راستے خون کا آنا، کالے پخانے آنا، جسم کا کمزور ہو جانا، پٹھوں کا کمزور ہو جانا، پٹھوں کا سکڑ جانا. تو یہ وہ ساری علامات ہیں جو جگر سکڑنے کے مریضوں کو ہو سکتی ہیں. چونکہ نارمل خلیے سخت خلیوں میں شفٹ ہو چکے ہیں اس لیے جگر کے اندر پریشر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو یہاں پہ درد ہو رہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو تلی کی جگہ پہ بھاری پن محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا پیٹ پھولا پھولا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری وہ علامات ہیں. اگر ان میں سے خدا نخواستہ کوئی ہو آپ کو کہ کسی پیارے کو یا قریبی کو تو فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں اور فوراً اس کا معائنہ کروائیں. اور اگر کسی کو شک ہو کہ جگر کے مسائل ہیں، جگر سکڑ رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا؟ یہ کیسے پتہ لگے گا جگر سکڑ رہا؟ تو سب سے پہلے جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے جگر کو دیکھنے کے لیے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ. الٹرا ساؤنڈ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتا دیتی ہیں جگر سکڑا. مثلا جگر کا سائز چھوٹا ہو جائے گا، وہ تھوڑا سا نوڈیولر سا ہو جائے گا، سخت ہو جائے گا. الٹرا ساؤنڈ والا بتائے گا کہ یہ جگر تھوڑا نارمل سے فرق ہے. تلی کا سائز بڑھ جائے گا، پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے. ایک وین ہوتی ہے وہ موٹی ہو سکتی ہے جسے پورٹل وین کہتے ہیں، اس کا ڈائیمیٹر بڑھ سکتا ہے. تو یہ الٹرا ساؤنڈ میں یہ وہ والی چیزیں ہیں جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جگر سکڑنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ خون کے ٹیسٹ ہیں. خون کے ٹیسٹوں میں پلیٹلیٹس کم ہو سکتے ہیں. پلیٹلیٹس سفید خون کے وہ خلیے ہیں جو سی بی سی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، سفید خون کے خلیے کم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جگر کے جو ٹیسٹ ہیں ان میں کچھ خرابیاں آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ اینڈوسکوپی اگر کرتے ہیں تو خوراک کی نالی میں خون کی نالیاں پھولی ہوئی محسوس ہو سکتی ہیں. اور کچھ کیسز میں ہمیں جگر کا ٹکڑا لے کر چیک کرنا پڑتا ہے کہ واقعی جگر سکڑا ہوا ہے کہ نہیں. لیکن یہ 1% کیسز میں ہے، زیادہ تر میں الٹرا ساؤنڈ اور خون کے ٹیسٹوں سے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ جگر سکڑا ہوا ہے کہ نہیں. اگر خدا نخواستہ کسی کا جگر سکڑ گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ایک بات یہاں پہ میں شیئر کروں گا. اگر جگر سکڑ گیا اور اس کی شروع والی سٹیج ہے اور اگر اسے وہاں پہ ٹریٹ کر لیا جاتا ہے تو موسٹ آف دا ٹائم جو امیجیٹ رسک ہے اسے ہم ڈیلے بھی کر سکتے ہیں اور اسے روک بھی سکتے ہیں. ہم نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھے جن کا لیور ٹرانسپلانٹ پلان ہو چکا تھا، لیور ٹرانسپلانٹ کی لسٹ پہ تھے، لیکن جس وجہ سے ان کا جگر سکڑا، جس وجہ سے انہیں یہ پرابلم شروع ہوئی، اس کا علاج شروع ہو گیا. مثال کے طور پر ایک مریض کا جگر سکڑا الکوہل پینے کی وجہ سے اور ایک مریض کا جگر سکڑا ہیپیٹائٹس بی کی وجہ سے. اس کے ہیپیٹائٹس بی کا علاج ہوا، دوسرے والے نے الکوہل چھوڑ دی. ان دونوں مریضوں نے جیسے ہی اپنی جو بیسک بیماری تھی اس کا علاج کروایا تو جگر بہتر ہونا شروع ہو گیا. جب جگر بہتر ہونا شروع ہوا تو وہ ٹرانسپلانٹ کی جو کرائٹیریا تھا اس سے نکل گئی، یعنی کہ ان کا جگر صحیح ہو گیا اور انہیں ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو اس لیے جس وجہ سے جگر سکڑا ہے، جس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا ہے، اس وجہ کا علاج بہت ضروری ہے اور اتھینٹک اور پراپر وے میں ضروری ہے. یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو
بتانا چاہوں گا کہ جو جگر کا سکڑنا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا تو بس ہو گیا، یہ واپس نہیں آ سکتا. اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں یہ ڈائنامک ہے، یعنی کہ نارمل والا جو خلیے ہیں وہ سکڑے ہوئے جگر میں شفٹ ہو رہے ہیں، اور باڈی جو سکڑا ہوا جگر ہے اسے نارمل میں شفٹ کر رہی ہے. اس کا ایک توازن کہیں پہ قائم ہے. ڈیزیز کی صورت میں، بیماری کی صورت میں وہ توازن اس طرح قائم ہو جاتا ہے کہ جگر سکڑ رہا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ والی وجہ جس وجہ سے جگر سکڑا تھا اس کا علاج کر دیا جائے تو توازن پیچھے کی طرف آئے گا، تو نارمل جگر زیادہ بن رہا ہوگا، سکڑا ہوا جگر کم بن رہا ہوگا، تو جگر کا فنکشن بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے جس وجہ سے جگر سکڑا ہے، جس وجہ سے یہ پرابلم ہوئی ہے، اس کا علاج ضروری ہے. نمبر 1، اگر کسی کا جگر سکڑ گیا تو وہ والی وجہ سب سے پہلے ڈھونڈے سکڑا کیوں ہے، اس کے بعد اس وجہ کا علاج کیا جائے اور اس علاج کے طور پہ باقی چیزوں کو دیکھا جائے. دوسرا، اگر خدا نخواستہ کوئی کمپلیکیشن ہے جیسے خون کی الٹی ہے، پیٹ میں پانی ہے، غنودگی ہے، ان کا علاج کیا جائے. اور اس کی کلاسز ہیں A B C. A سب سے اچھی ہے، C سب سے بری ہے. اگر A میں ہے تو اس کا علاج ہو رہا ہے، B میں ہے علاج ہو رہا ہے، C میں ہے تو علاج ہو رہا ہے. ٹرانسپلانٹ کن لوگوں میں کرنا چاہیے اس کا بھی ایک پورا کرائٹیریا. زیادہ تر لوگوں کو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کو اس کی ضرورت ہو بھی سکتی ہے. اگر پیشنٹ بہت سیریس ہے، بہت حالات خراب ہیں اور کمپلیکیشن بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو پھر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہوگی، ورنہ دوائیوں سے بھی علاج اس کا ہو سکتا ہے. تو علاج میں سب سے اہم کیا ہے؟ جس وجہ سے سکڑا اس کا علاج کیا جائے. نمبر 2، جو کمپلیکیشن، جو پیچیدگیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ٹریٹ کیا جائے. نمبر 3، دیکھا جائے کہ پیشنٹ کا جگر کس حد تک سکڑا ہوا ہے اور اس کے لحاظ سے اس کی ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی جائے. اور جگر کے سکڑے ہوئے جو مریض ہیں ان کے لیے لازمی ہر 6 مہینے بعد الٹرا ساؤنڈ کروائیں. 6 مہینے بعد الٹرا ساؤنڈ کروانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ خدا نخواستہ اس میں اگر رسولی بنتی ہے تو اس کا علاج بر وقت کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین، یہ تھا جگر سکڑا ہونے کے متعلق پوڈ کاسٹ. اس میں اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھیں اور ہمیں ٹاپکس بھی بتائیں جس پہ آپ سننا چاہ رہے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ.